25 دفعہ کے اندر ہمارے لیے حقوق دیے گئے ہیں جینے کے اپنے مذہب کے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اس سے روکا نہیں کہ آپ لاتے کیا ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس سے بہترین آپ کچھ لا نہیں سکتے. آپ کیا ساری دنیا مل جائے ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے আলহামদুলিল্লাহ ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা আম্মা বা'দ। প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতামণ্ডলী, আমরা সবে জানি বর্তমানে আমরা দেশের মধ্যে ইউসিসি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোডরে নাফিজ করার কাজে বাস্তবায়িত এবং রূপান্তরিত করার চেষ্টা করার, অর্থাৎ এই দেশের যত রকমের নাগরিক আছেন যে কোনো ধর্মর থাকি বিলং করুক, যে কোনো ট্রেডিশনের লগে সম্পর্ক থাকুক, প্রত্যেকরে এক কানুনের আওতাধীনে আনিয়া পরিচালনা করা। প্রিয় ভাই সব, প্রত্যেক ধর্মর মানুষের তার ধর্মর লগে মায়া এবং মহব্বত আছে এবং প্রত্যেক মানুষ তার ধর্মর ফলোয়ার, তার ধর্মরে ফলো করে। তো এখন যদি আমরা দেশের মধ্যে এই ইউসিসিরে যদি নাফিজ করা হয়, লাগু করা হয়, তাহলে প্রত্যেকের ধর্মীয় যে রিলিজিয়াস যে তার আপনার যে সংকেত যে একটা থাকবো, ধর্মীয় যে কাম যে একটা থাকবো, হয়তো এটা বহাল থাকতে নাও পারে। যার কারণে আমরা এই ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং আমরা ধর্মর রক্ষা করা, আমরা দিনের হেফাজত করা, এটাই থাকলো আমরা দায়িত্ব। প্রিয় ভাই সব, যেই দিন আকায় নামদার তাজদারে মদিনা সরকারি আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে তান পক্ষ থেকে কনস্টিটিউশন, সংবিধান, নীতিমালা বা এই জীবন ব্যবস্থা যে একটা দিছেন, এই জীবন ব্যবস্থা মুসলমানের লাগি যথেষ্ট কাফি এবং মুসলমানে এই জীবন ব্যবস্থা নিয়ে প্রায় 1400-1500 বছর থেকে জীবন ধারণ করিয়া, আর এটি তো হলো সব থেকে নির্ভুল এবং পারফেক্ট সলিউশন এবং মানুষের জীবন ব্যবস্থা। কারণ যে জাতে মানুষের সৃষ্টি করছেন, এই জাতে মানুষের জরুরত এবং মানুষের জীবনের যে সমস্ত প্রবলেমস আছে, এই প্রবলেমসগুলোর সঠিক সমাধান এবং সলিউশন ও যাতে বেশি বালা দিতে পারবা। যার কারণে কোরআন এবং মুসলিম পার্সোনাল লজ একটা, এটাই দেখলো সর্বোচ্চ কানুন। এটা ছাড়াইয়া বা এটার বিকল্প এর থেকে বেস্ট এবং বালা কোনো কানুন হইতে পারে না মুসলমান লাগে। প্রিয় ভাই সব, আমরা তো এই দেশের নাগরিক, আমরা এই দেশের কানুনরে ফলো করি এবং ফলো করি চলতাম। তবে হ্যাঁ, এই দেশের কনস্টিটিউশন যে একটা, সংবিধান যে একটা, সেই সংবিধানেও আমরা এই অধিকার দেয় যে আমরা ধর্মরে লইয়া চলতাম। হিসাবে আমরা দেশের কানুন এবং দেশের সিস্টেমের দায়রার মধ্যে, বাউন্ডারির মধ্যে রইয়া আমরা এই কানুনি লড়াই লড়তাম এবং আমরা দিনের তাহাফুজ করতাম। প্রিয় ভাই সব, এই ব্যাপারে দেখো আমরা কায়েদে মিল্লাত সদরে জমিয়ত হযরত মৌলানা আরশাদ মদনী মাদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া কি সুন্দর ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং এটার মধ্যে কীভাবে হয়েছেন এবং মুসলমানের জরুরত এবং দেশের মধ্যে কী চলে এবং কী সার, এটা নিয়ে আমরা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে আমরা সবরে সঠিক পথ প্রদর্শন করার এবং সঠিক পথে অবলম্বন করার তৌফিক আতা করতে আল্লাহুম্মা। یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا اپنا اسٹینڈ بہت کھلا ہوا اسٹینڈ ہے اور وہ ہر مسلمان کا اسٹینڈ ہے. خاص طریقے پر اس ملک میں ہم 1300 سال سے رہتے ہیں اور ہم اپنے پرسنل لا کے اوپر چلتے رہے ہیں. حکومتیں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، بدلتی رہی ہیں، لیکن ہم اپنے اصول کے اوپر قائم ہیں. جیسے جیسے یہ ملک آزادی کے قریب پہنچتا رہا، جمعیت علماء، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ لوگ برابر گاندھی جی، نہرو جی، موتی لال نہرو ان کو خطوط لکھتے رہے کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی دیجئے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اور ہمیں اپنے مذہب پر آزادی کا پورا حق ہوگا. تو وہ برابر جوابات دیتے رہے اور کہتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. ہمارے پاس ان کے خطوط موجود ہیں اور اخبارات کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہم برابر اس کے سلسلے میں کام کرتے رہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا. ملک کے آزادی کے بعد گاندھی جی کا قتل ہوا. ایک لابی ملک کے اندر ایسی رہی کہ جس لابی نے اس ملک کے دستور کو سیکولر نہ بناتے ہوئے ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہا گاندھی جی کے قتل کے بعد، اور یہ کہا کہ مسلمانوں نے ملک اپنا لے لیا، اس لیے اب ہمارے ملک کا دستور
اسلام کے مقابلے میں ہندو اسٹیٹ بنے گی. لیکن یہی لوگ تھے، یہ پکڑ کر کے گاندھی جی کو اور جواہر لال نہرو کو بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے تقسیم کے اوپر دستخط کیے آپ نے کیے، ہم نے نہیں کیے. ہمیں آپ نے یہ جوابات دیے تھے، ہم آج اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ملک کے دستور کو سیکولر دستور بنائیے. اچھا، یہ لوگ مضبوط تھے، انہوں نے ملک کو سیکولر دستور دیا. اس سیکولر دستور میں جو دفعات خاص طریقے پر دفعہ 25 جس کے اندر ہر اقلیت کو اپنے مذہبی حقوق کے ساتھ زندہ رہنا، اس کے لانے کے اندر جمعیت علماء کا بنیادی کردار ہے. اس لیے کہ جمعیت علماء کی ایک 150 سال کی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے اندر. آج 1300 سال گزر جانے کے بعد ہم جس چیز کے اوپر قائم ہیں، جس کے لیے ہم نے ملک کی آزادی کرائی، جس کے لیے ملک کا دستور سیکولر دستور بنایا، جس کے لیے اقلیتوں کو حقوق دلایا، آج اسی اقلیت کے خلاف بی جے پی کھڑی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ملک کو یونیفارم سول کوڈ دینا چاہتی ہے، نہیں، بالکل نہیں، یہ دھوکہ ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو 1937 میں مسلم پرسنل لا بنا، تو اس سے پہلے کا، اور چرچا اس بات کو لے کر ہے کہ جو 5 خاص مدعے ہیں، شادی، طلاق، بھرن پوشن کا خرچہ، یا پھر بچہ گود لینا اور وراثت، ان 5 چیزوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یونیفارمٹی؟ نہیں، میں ایک دوسری بات کہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تبدیلی کیا ہے، وہ ہمارے سامنے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملے کے اندر کسی کو دخل دینے کا حق ہی نہیں ہے. کیا دخل دیتے ہیں یہ دوسری بات ہے، بات کی بات ہے. ہم 1300 سال سے اپنے اس دستور کے ساتھ جو مذہبی دستور ہے زندہ ہے. کسی گورنمنٹ نے اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی. آج ملک کے اوپر کون سی آفت اور مصیبت ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ، یعنی جس کا مطلب مسلمان کو اس کے مذہب سے دور نہیں کیا جاتا ہے، اس میں قطر بیعت نہیں کی جاتی ہے، تو کیا ہندوستان ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا؟ میں اس سے کوئی مجھے نہیں ہے کہ کیا ہے اور وہ کیا لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ سوچتے کیوں ہیں کہ اسلام کے اندر انہیں انگلی رکھنے کا حق ہے. ساری دنیا کے اندر اسلام پنپ رہا ہے، آپ کیوں مسلمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ؟ ملک کے اوپر کون سی آفت آ رہی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دستور کے اوپر زندہ رہے گا تو کون سی مصیبت اور قیامت قائم ہو جائے گی؟ آپ نے 22 صفحے کے جو جاپن دیا ہے آئین کمیشن کو، اس میں یہی ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور؟ ہم نے یہی بات کی. ہم نے 22 صفحے کا نہیں، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا، میں بھی اس کے اندر شریک ہوں. جمعیت علماء نے مستقل اپنا دیا، ہم نے بہت چھوٹا سا دیا ہے. ہم نے کہا جو 25 دفعہ کے اندر ہمارے لیے حقوق دیے گئے ہیں جینے کے اپنے مذہب کے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں کہ آپ لاتے کیا ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس سے بہترین آپ کچھ لا نہیں سکتے. آپ کیا ساری دنیا مل جائے ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سمے کے مطابق جو دور چل رہا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے، تو اس میں کچھ چیزوں میں سدھار کی، کچھ ترمیم کرنے کی گنجائش ہے سمے کے ساتھ چلنے؟ مذہب ایسی چیز ہے کہ جو آج نہیں رہتی دنیا تک کے لیے مذہب آتا ہے. مذہب یہ چیز نہیں ہے کہ جو بدلتا رہے گا. جو آدمی مذہب کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس مذہب کو لے کر کے آئے وہ قیامت تک چلنے والا مذہب ہے. اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. ہم اس حق کو تسلیم کر لیں کہ دنیا تغیر و تبدل کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-25 سال کے بعد تو مذہب ہی ختم ہو جائے گا. تو بہت سارے اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں میں زمانے کے حساب سے چلنے کی سوچی، اور ایسا قانون بنایا، ایسا نیم بنایا، اور ایسا، تو اس کو لے کر آپ کیا؟ دیکھیے، یہ ان کے اوپر بڑی طاقتوں کا زور تھا، بوجھ تھا، وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کیا. لیکن ان کی اندرونی زندگی اس کے بالکل الگ ہے. وہاں مسلمان آزاد ہے اپنی مذہبی زندگی کے ساتھ جیتا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کیا دستور بنایا. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں جانتے کہ کس دنیا کے ملک نے کیا اپنا دستور بنایا ہے. وہ جانے، اس کی دنیا جانے. ہم نے جس دستور کو پکڑ رکھا ہے وہ دستور ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اس کے سوا ہمیں کوئی دستور منظور نہیں ہے. اس کے باوجود اگر جس طرح سے گروپ آف منسٹرز بنا ہے اور چرچا آگے بڑھ رہی ہے،
آپ کے विरोध کے बावजूद अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तब یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے. میں کہتا ہوں کہ مر جائیں گے کبھی کر نہیں سکتے یونیفارم سی، یعنی ہندوستان کے رہنے والے ہر اقلیت کے خلاف لے کر کے آ جائیں، یہ آسان کام نہیں ہے. سکھوں نے اپنے ہتھیار دکھلانا شروع کر دیے ہیں، جو قبائل ہیں انہوں نے اپنے مسئلے کو شروع کر دیا ہے. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے، اس لیے میں اس کو آسان نہیں سمجھتا ہوں ملک کے لیے کہ وہ کر دیں گے. کر کے دیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا سمے دیا اور چیزیں